बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे जी। नया चीफ आने से कोई तब्दीली नहीं आई, सख्तियाँ बढ़ गई हैं। खान साहब जो हैं वो शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को उन्होंने एक बड़ा अहम इंटरव्यू दिया है। सियासी आदमी हूँ, सबसे बात करूंगा। एक बार फिर उन्होंने कहा है सिवाय चोरों के। परवेज इलाही साहब को जो ओहदा देने की हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि परवेज इलाही साहब को इज्जत देने के लिए ये ओहदा जो है वो उन्होंने दिया है। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे जो साबिक DGISI फैज़ हमीद साहब हैं, उनकी तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशंस सामने आ रही हैं। किस किस्म की क्लैरिफिकेशंस हैं, उनके पीछे क्या कहानी है, इस पर भी होगी बात। मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि कल ज़मान पाक के बाहर मरने वाले नौजवान की हलाकत की तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। और ये भी कहा कि खान साहब जो हैं वो अपने वर्कर्स के पीछे और ख़वातीन के पीछे छुप रहे हैं। दूसरी तरफ खान साहब ये कह रहे हैं कि जी अब वो दोबारा से सड़कों पर निकलेंगे। कब निकलेंगे इसका ऐलान जो है वो जल्द ही कर दिया जाएगा, लेकिन इंतखाबी मुहिम का आगाज़ जो है वो जल्द ही हो जाएगा। कोयटा की अदालत ने जी इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ मुकदमा जो खान साहब के ऊपर चल रहे हैं उस पर भी होगी बात। इमरान खान की तकरीर नशर करने के हवाले से जो पाबंदी थी उस हुक्म को मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और एक और अहम डेवलपमेंट जो हुई है वो चौधरी सरवर की मुस्लिम काफ में शमूलियत हुई है, इस पर भी होगी बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप बताइए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक जी बुखारी साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि खान साहब ठीक कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि कोई तब्दीली आई है कि नहीं आई है। यकीनी तौर पे उनको तब्दीली का पता चल जाएगा ज़रा आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, लेकिन फिर भी वो शिकायत करते दिखाई देते हैं कि नए आर्मी चीफ के आने के बाद से सख्तियाँ बढ़ गई हैं। हाँ। वो शेर है ना कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा देखिए, अच्छा बुखारी साहब, वैसे एक्सपेक्टेशंस क्या थी जो कह रहे हैं ना कि उनका ख्याल ये था जी, उन्होंने आई। कहा उन्होंने ये बात कही भी है कि उनका ख्याल ये था कि ये आएंगे तो सूरत हाल उनके लिए बेहतर हो जाएगी और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत बकौल उनके नाफिज है इससे वो जान छुड़ाएंगे और हाथ बिछाते बिछाते अल्टीमेटली उन्हें कुर्सी वज़ारत उज़्मा पे दोबारा बिठा देंगे। ये ना ही तो किसी चीफ का मैंडेट होता है, ना ही इस तरह की तवक्को रखनी चाहिए। लेकिन खान साहब का कसूर नहीं है। लेकिन वो ये क्यों कह रहे हैं? जब ये भी कह रहे हैं कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है, जिसके साथ अवाम होती है उसको बैसाखियों की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, नहीं, वो इसलिए भी कह रहे होंगे, लेकिन वो इसलिए भी कह रहे हैं कि पहले उनको बिठाया गया था ना इसी तरह से। अच्छा। कुर्सी वज़ारत तो फिर वो अब की बात कर रहे हैं कि अब अवाम उनके साथ है, उनको बैसाखियों की जरूरत नहीं, पहले थी। नहीं, ये अभी तो ये आजमाना बाकी है ना कि उन्हें ज़रूरत है बैसाखियों की। अगर बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है तो क्यों इल्तिजा करते दिखाई देते हैं वो कि मैं मिलना चाहता हूँ। ये उन्होंने ही कहा है, मैंने तो नहीं कहा ना। हमको पास से अपना बयान थोड़ी जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा था वो मैं आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूँ और उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि इनके साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हों। वो पिछले आर्मी चीफ को जो भी कह रहे हैं, मैं उसके लिए कोई एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने उसके साथ चंगी नहीं की थी, अच्छी नहीं की थी उन्होंने। क्योंकि जब तक वो एम्पायर थे और उंगली खड़ी हो रही थी 2014 के धरने में, तब तक जनरल बाजवा जैसा कोई था नहीं। फिर उसके बाद उनका हर सही और गलत फैसला उसका साथ दिया जनरल साहब ने, ताकि एक स्टेबल हुकूमत कायम हो सके। तब तो जनरल साहब ठीक थे। आपकी 200 के करीब वीडियोस हैं मौजूद जिसमें आप जनरल बाजवा की तारीफ ऐसे अल्फाज में कर रहे हैं जो इससे पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की। फिर अचानक आपकी उनसे क्या दुश्मनी हो गई, हम आज तक खोज लगा रहे हैं कि असल में हुआ क्या। लेकिन बहरहाल अब आप उनके बारे में जिन जज्बात का इजहार करते हैं वो सारी दुनिया को पता है। सही। दूसरे आर्मी चीफ के आने से तब्दीली आई है, यानी वो तासुर जो जनरल बाजवा ने दिया कि हम एपॉलिटिकल हो गए हैं, हाफिज साहब जो हैं, जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं, वो साबित कर रहे हैं कि हम बिल्कुल ला ताल्लुक हैं। परसों की उनकी जो मीटिंग है बिजनेस कम्युनिटी के साथ, जिसमें इसहाक डार भी साथ थे, यही बात उन्होंने बबांगे दुहल साफ शफाफ अल्फाज में कही है कि हमें अपना काम करने दें, सियासत आपका काम है, सियासत आप करें, सही है। हमारा कोई ताल्लुक इससे नहीं है। सुना ना आपने भी, कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी। मेरे ख्याल से इससे उनको ज़्यादा तकलीफ भी है और वो नाराज़ भी हैं इस बात पे कि नया चीफ जो है वो मेरे साथ खड़ा होने के लिए क्यों तैयार नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे भी दो बातें बुखारी साहब जिसमें हम अक्सर फंस जाते होते हैं कि किस बात पे यकीन करना है। पहली बात ये है कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है और जिसके साथ अवाम हो उसको बैसाखियों की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात ये है कि जी बात करेंगे तो बिल्कुल ज़रूर करेंगे बात। देखिए, उनके मुखालफिन ये कह रहे हैं कि आपके साथ पूरी 24 करोड़ की अवाम है, हालांकि टोटल तादाद 22 करोड़ है। वो किस तरह आपके साथ खड़े थे 25 मई को तब भी देखा, 26 नवंबर को तब भी देखा,
اس کے بعد آپ نے لاہور میں جو اس سے پہلے شو کیا تھا وہ بھی دیکھا، اور کل والا بھی سب نے دیکھا. تو وہ جو لوگ آپ کے ساتھ اور عوام کھڑے ہیں وہ تو اب نظر آنے چونکہ شروع ہو گئے ہیں، کسی پردے کے پیچھے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اس لیے آپ کا یہ دعویٰ درست ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ ووٹ کے ذریعے ثابت کرنا پڑے گا. خالی ہوا میں یا ایک جلسے میں بندے اکٹھے کر کے اس کا اندازہ نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جناب میں چوروں سے بات چیت نہیں کرتا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ کی پارٹی میں جو چور ہیں ان سے آپ کی بات چیت کیسے ہوتی ہے؟ اچھا بخاری صاحب، ہو سکتا ہے نا کہ خان صاحب کی کچھ الگ سے ڈیفینیشنز ہوں، یہ اس کیٹیگری کے چور ہیں یا میرا جواب پیری کر رہی ہیں، مجھے بولنے سے روک رہی ہیں؟ نہیں میں بالکل بولنے سے روک رہی. میں تو خود اس چیز کے اوپر میرا خیال ہے کہ میں سوال میں چاہتی ہوں اٹھانا کہ آپ نے پارٹی کا صدر مقرر کیا چودھری پرویز الہی صاحب کو، مبینہ طور پر بڑی کرپشن سٹوریز ہیں ان کے حوالے سے، تو پھر ان کے بارے میں آپ کا کیا؟ ان کے بارے میں کرپشن سٹوریز کو چھوڑ دیں، ان کے بارے میں خود خان صاحب کیا فرماتے تھے ذرا ہمارے ناظرین کو سنا دیں. اچھا وہ پہلے سنا دیتے ہیں، پھر ہم دوبارہ بات کرتے ہیں. جی آپ بتائیں نا آپ کیا کہتی ہیں. اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوہرا دینا، آپ کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو بالکل ہم نے کتنی بار شوز میں بات نہیں کیا کہتے تھے، مجھے بھول گیا نا، مجھے یاد کرائیں تھوڑا سا. فقائی صاحب وہ جانے دینا. پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو وہی کہتے تھے نا ان کو. ہاں بالکل. تو ان سے بات چیت ہو کے پارٹی کے صدر ہیں نا، آپ تو محترم ہیں. کیسے سپرد کر دی ایک ڈاکو کے ہاتھوں پارٹی؟ سوال تو پوچھنے دینا مجھے خدا کے لیے. فقائی صاحب پوچھیں، میں تو خود یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. ہاں میرے خیال سے اس سوال کا جواب خان صاحب کو دینا ہوگا کہ خان صاحب آپ تب جھوٹ بول رہے تھے یا آج جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں صرف اتنا بتا دیں. یہ تو وہی والی سچویشن ہے بھائی کہ دونوں میں سے کس بات پہ یقین کیا اور جس شخص کے ہاتھ آپ نے پارٹی دی ہے اور جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ وفا نبھا دی ہے، اب آپ کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. کیونکہ ہم نے دیکھا جب شریفز گئے ایگزائل میں، یاد ہے نا آپ کو 1999 میں، اس کے بعد پارٹی ان کی کا کیا حال کیا انہی چودھری صاحب نے، آپ کو یاد ہے نا. بخاری صاحب یہ جو خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں ان کو واقعی نیت پہ پورا اس طرح سے بھروسہ ہے کہ جب ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں پرویز الہی صاحب، حالانکہ نیپیاں بدلنے کی بات چودھری پرویز الہی صاحب ہی کرتے رہے ہیں اور انہی دنوں میں کرتے رہے ہیں. ایک بات نہیں ہے، بے پناہ باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں جو یہاں شاید دہرانے کا نہ وقت ہے اور نہ ہماری خواہش ہے، لیکن ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ ان لوگوں نے کہا ہوا ہے وہ سب کی یادداشت میں ہے، کہیں گما نہیں ہے. اب عزیز صاحب تھوڑا سا آپ فیض حمید صاحب کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ ایک میجر جنرل جو ہے وہ کیسے اتنا بڑا کام کر سکتا ہے. میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت صاحب آپ نے بہت سارے کام کیے جو آپ کے نہیں تھے. آپ بہت سارے کام ایسے کر رہے ہیں اب بھی جو آپ کے نہیں ہیں. آپ نے اپنے ادارے کی لاج بھی نہیں رکھی ہے اور آپ نے ایک انسان کی حیثیت سے اپنے آپ کو بہت ولنریبل بنا دیا ہے. لہٰذا اب آپ خاموشی اختیار کریں تو زیادہ بہتر ہے، ملک کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور آپ کے انسٹیٹیوشن کے لیے بھی. میری یہ خواہش ہے کہ چاہے وہ جنرل باجوہ ہیں، چاہے جنرل فیض حمید ہیں، یا دوسرے سٹنگ جنرل ہیں یا ریٹائرڈ جنرل ہیں، وہ اپنے ادارے کو بخش دے خدا کے واسطے. وہ ایک ادارہ ہے جو ابھی تک سالڈ بنیادوں پہ کھڑا ہے، جو ابھی تک ڈسپلنڈ ہے، جس کی اپنی روایات ہیں. اس کی فلیتی نہ اڑائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ہمیں یہ شرم آ رہی ہے ان لوگوں سے مطالبہ کرتے ہوئے جن کی یہ پرائمری رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے ادارے کے لیے نیک نامی کا باعث بنے، اس کے لیے تضحیق کا باعث نہ بنے. ہیونگ سیڈ دیٹ، انہوں نے یہ کہا کہ سارے فیصلے عدالتوں نے کیے تھے. نہیں صاحب، ہمیں ججوں نے بتایا کہ آپ شوکت صدیقی صاحب جو تھے چیف اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس کے گھر گئے تھے. اچھا، آپ نے گھر جا کے ان سے کیا کہا تھا وہ صدیقی صاحب کو 3 درجن انٹرویوز میں بتا چکے ہیں کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ مریم اور اس کے والد کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے. ہمیں ججوں نے ہی بتایا جن صاحب کہ فیض آباد دھرنا جو تھا اس کے اندر کیش تقسیم نہیں کرنی چاہیے تھی یونیفارم لوگوں کو. اب اس سے آگے میں کہاں تک جاؤں؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا اشارے میں نے چھوڑ کہ آخری فیصلہ ہوتا ہے چیف کا ہوتا ہے، یعنی 2 ادارے اس میں ٹارگٹ ہو رہے ہیں، عدلیہ بھی اور اسٹیبلشمنٹ. جی یہی میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں ہی ادارے جو ہیں وہ قابل احترام ہیں. دونوں ہی ادارے ملک میں انصاف کا نظام اور ملک کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں. ان کے تمسخر نہ اڑائیں. نہیں تو بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اب سٹیٹمنٹس دینے کی ضرورت پیش آئی ہے، یہ کیوں خود کو بچانے کی ایک کوشش ہے، خود پر اپنے کاندھوں سے بوجھ ہٹانے کی کوشش ہے، جو اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر اب اداروں کے اوپر میرے خیال سے خود اپنی جان بچانے کے لیے ادارے کو قربان کر دینا کہیں کی وزڈم نہیں ہے.
ہم صحافی ہیں, ہم اپنے آپ کو صحافی کلیم کرتے ہیں, ہمارا عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں صحافت کو ذلیل کرنے کا حق نہیں ہے. ہم یہ حق نہیں رکھتے کہ ہم جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے اوپر اسپرشنز کاسٹ کریں. یہی التجا میری ان جرنلوں سے بھی ہے کہ خدا کے واسطے جو تباہی ہونی تھی, جو تباہی آپ لوگوں کے ہاتھوں ہوئی, اس کو یہیں چھوڑ دیں اور ان اداروں کو بخش دیں. میرے خیال سے اس پروگرام کے حوالے سے ہماری یہ آواز پہنچنی چاہیے ان کانوں تک جو ایسا کرنا ممکن بنا سکتے ہیں کہ اداروں کو مزید گھسیٹنے سے باز رہا جائے. لیکن بخاری صاحب ٹھیک ہے, مطلب آپ کی بات بجا ہے اپنی جگہ پر, لیکن ایک فرسٹریشن بھی تو ہے نا, ایک بے چینی بھی تو ہے نا, جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے. نون لیگ کی طرف سے یہ دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے. میں نے کل بھی کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو عائشہ, میں آج اپنی بات دوہرا بھی رہا ہوں, کس جنرل کا کورٹ مارشل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے, یہ فیصلہ بیٹھ کے سیاستدان نہ کریں. جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ادارے کے اندر مداخلت نہ کریں, اسی طرح سے یہ معاملہ جات کہ کس جنرل کا کنڈکٹ کیا ہے, اس کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے, یہ اس ادارے پر چھوڑ دیں. وہاں ایک باقاعدہ سسٹم ہے. یہ تحقیقات تو شروع ہو چکی ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ تحقیقات شروع ہونے کا اندیا تو ہمیں دے دیا رانا ثناء اللہ صاحب نے, لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیر از اے ویری افیکٹو سسٹم آف, جس کو کہتے ہیں آپ احتساب کہہ لیجیے, اکاؤنٹیبلٹی کہہ لیجیے, یا کسی آفیسر کا کنڈکٹ جج کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کورٹ مارشل. لیکن یہ سیاستدان نہیں طے کرتے کہ کس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, یہ فوج کی قیادت طے کرتی ہے. تو یہ میرے خیال سے اختیار انہی کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد پی ٹی آئی کا ایک کارکن جو ہے وہ کل جاں بحق ہوا, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کیمپین جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے شروع کی ہے. مریم نواز صاحبہ نے بھی بات کی, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کی, اور انہوں نے برملا کہا ہے کہ اس کی تحقیقات جو ہیں وہ ہونی چاہیے. بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. دفعہ 144 ختم ہوتے ہی عمران خان نے پھر سے اعلان کیا جی کہ وہ سڑکوں پر باہر نکلیں گے اور جو انتخابی مہم ہے اس کا آغاز کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ میچ جیت چکے ہیں, بس جو مخالفین ہیں وہ زبردستی گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں. اب جو ہے وہ اس کے حوالے سے بالکل ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے کافی تنقید کی ہے خان صاحب کے اوپر, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کل زمان پاک کے باہر مرنے والے جو نوجوان ہیں ان کی ہلاکت کی تحقیقات بالکل ہونی چاہیے. اور یہ بھی کہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور نوجوانوں کو اور خواتین کو اپنی شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. بخاری صاحب, یہ بات کس حد تک درست ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب اگر کل جو ہے وہ باہر نکلتے, لیڈ کرتے, اور پھر اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہوتی تو یقیناً اس قسم کا کرٹیسزم جو ہے نہیں آتا؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ان کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اندر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں اور باہر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے اور پھر ان کی جان جو ہے وہ خطرے میں ڈلتی ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ پولیس والوں کی جان بھی اتنی قیمتی جتنی پی ٹی آئی کے ورکرز یا کارکنان. دیکھیے, دو تین باتیں کل کے حوالے سے جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ سیاسی لیڈرشپ کا سب سے بڑا جو کہنا چاہیے حسن ہے وہ یہ کہ ان کی جو قیادت ہے وہ ہمیشہ ورکر کے آگے کھڑی ہوتی ہے, چاہے وہ جلسہ ہو, جلوس ہو, چاہے وہ مشکل حالات ہوں, چاہے ٹیئر گیس شیلنگ ہو رہی ہو. ہم نے ماضی میں دیکھا, ہمیں بے نظیر بھٹو یاد ہیں کس طرح سے وہ پولیس کا بیریئر توڑ کے لانگ مارچ میں شرکت کے لیے گئی تھی. ہمیں بے پناہ مثالیں یاد ہیں اس طرح کی. تو ایک تو لیڈرشپ اگر گھر بیٹھ جائے گی, چاہے کچھ بھی ہو, خان صاحب کم از کم گھر سے باہر تک تو آ ہی سکتے تھے نا, کہ وہ اپنے ورکرز کو تھوڑی سی تھپکی دیتے, تھوڑی سی تسلی دیتے. یہ سوال ہمارے لیے اٹھانے کا نہیں ہے, یہ سوال ان کی پارٹی کے لوگوں کو اٹھانا چاہیے اور وہ اٹھائیں گے بھی. یہ میں آپ کو بخاری صاحب کو لگتا ہے کہ کل کی ریلی کی ناکامی کی جو بڑی وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کیونکہ اگر لیڈر باہر نکلتے تو اس کو روکنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ویری کریکٹ. ایک بات تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہی. اگر مٹھی بھر لوگ ہیں تو ان کو ڈسپرس کرنا دوسری بات یہ ہے کہ بہت تھوڑا سا یہ اس ریلی کی نوعیت کے بارے میں بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. اب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ان کی الیکشن کمپین کی ریلی تھی, جو کہ الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہونے کے باوجود بھی جو ہے حکومت نے اور خاص طور سے نگران حکومت نے روکنے کی کوشش کی. وہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس میں تھوڑی سی وضاحت بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ریلی الیکشن ریلی نہیں تھی. یہ عدلیہ بچاؤ تحریک کے حوالے سے ایک ریلی تھی جس کا اعلان عمران خان صاحب نے خود فرمایا تھا, اور یہ بھی ساتھ ہی کہا تھا کہ میں خود اس کی قیادت کروں گا. ایک تو یہ کہ وہ کل قیادت کے لیے نہیں آئے, اس پر ہم بات کر چکے ہیں پہلے, لیکن میرے خیال سے دو چیزوں کو اگر ہم مکس نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. یہ جو عدلیہ بچاؤ کمیٹی ہے, اس کے بارے میں دوسری طرف سے جو ریئیکشن آیا ہے وہ تو یہ ہے کہ جی یہ عدلیہ سے بچاؤ تحریک چلانے کی کوشش کی خان صاحب نے, اور وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, ان کے پاس اپنا آرگومنٹ ہے, ہم اس کو ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں.
لیکن اس پورے گیمبٹ میں جو چیز مجھے تکلیف دیتی ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ کو نشانہ بنا رہے ہیں دونوں طرفین. نہ خان صاحب باز آ رہے ہیں، نہ مریم نواز باز آ رہی ہیں، نہ دوسرے سیاسی لیڈر جو ہے وہ باز آ رہے ہیں. میرے خیال سے ہم ایک دفعہ پھر ان سے التجا کریں کہ خدا کے لیے اپنے اپنے پوائنٹ سکور ضرور کریں، ایک دوسرے کے خلاف ایڈوانٹیج لیں، لیکن عدلیہ کو اور فوج کو اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ یہ دونوں ادارے جو ہیں ان کا تقدس جو ہے وہ بحال رہنا چاہیے اور ان کا وقار جو ہے اس کو گڑیوں اور سڑکوں میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. اچھا بخاری صاحب، یہ جو آپ عدلیہ سے بچاؤ کی تحریک کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر ایک پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مطلب ہمارے ساتھ لوگ ہیں بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے، ایک پریشر جو ہے وہ بلڈ ہوگا. حالانکہ جو خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بلکہ باہر نکل کر اپنے آپ کو کمزور اس طرح سے ثابت کر رہے ہیں کہ جو جواز یہ عدالت میں پیش کر رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں، میں لاغر ہوں، میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، اگر آپ ریلی لے کے نکلیں گے تو پھر تو وہ جواز ہی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو میرے خیال میں اس حساب سے غلط نہیں ہے ان کے لیے. دیکھیے عدلیہ کی تحریک چلانے میں کوئی خرابی نہیں ہے، نہ کوئی چیلنج کر سکتا ان کے اس رائٹ کو، لیکن ہمیں خان صاحب کے کنڈکٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ عدالتوں کے بارے میں جس کو وہ بچانے نکلے ہیں خود وہ اور ان کے ورکر کتنا احترام اور ادب کرتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ سے شروع ہونے والی کہانی، جب ایک گروہ جو ہے وہ چڑھ دوڑا تھا اس کے اوپر، اگر آپ کو یاد ہو، اس سے پہلے سپریم کورٹ کی رجسٹری میں اگر آپ کو یاد ہو ابھی پٹیشن فائنل نہیں ہوئی تھی اور لوگ جو ہیں وہ دیواریں پھلانگ کے اندر چلے گئے تھے، اور پھر جوڈیشل کمپلیکس میں جو کچھ ہوا تو خان صاحب آپ پہلے خود تو عزت کرنا سیکھیں، اپنے ورکر سے کہیں پہلے وہ تو احترام کریں عدالتوں کا، تبھی تو آپ کسی دوسرے سے مطالبہ کر سکتے ہیں نا کہ میں عدلیہ بچانے نکلا ہوں. اور اگر آپ اس طرح کے یعنی جلسے جلوس لے کے موب لے کے انرولی موب لے کے عدالتوں میں چڑھیں گے تو میں نے کل بھی کہا تھا، آپ نے مجھ سے اتفاق بھی کیا تھا کہ پھر دوسرے بھی انکریج ہوں گے کہ ٹھیک ہے جناب ہے طریقہ فیصلہ کرانا دا اپنے حق وچ، جتنے مرضی جینون یعنی گراؤنڈز پر حق میں فیصلے ہو رہے ہوں خان صاحب کے، لیکن وہ لگے گا یہی کہ عدالتوں کو پریشرائز کر کے انہوں نے اپنے حق میں فیصلے لیے ہیں. یہ ہم کہہ نہیں رہے ہیں، یہ تاثر قائم ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا بخاری صاحب، خان صاحب تو ایک بار پھر سے کہہ رہے ہیں کہ دفعہ 144 اب ختم ہو گئی ہے تو اب نہ ہم سڑکوں پر آنے والے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب منظرنامہ کیا ہوگا؟ کیا جو ہے وہ ان کو اجازت دی جائے گی؟ انتخابی مہم کی ریلیاں ان کا رائٹ بنتا ہے، اجازت ملنی چاہیے، کیا اجازت دی جائے گی؟ اور اگر اجازت دی جائے گی تو پھر کس قسم کے مناظر جو ہیں وہ سڑکوں پر ہمیں دیکھنے کو ملیں گے؟ کیا اس طرح کے مناظر، یہ تو بڑے افسوسناک مناظر تھے جو ہم نے کل دیکھے، یہ نہیں ہونا چاہیے. میں اس کے اوپر آ جاتا ہوں. پہلے تو یہ دیکھیے کہ کیا جلسے جلوس کرنے کے اوپر ان کے اوپر کبھی قدغن لگا ہے؟ کل کو چھوڑ دیجئے، چاہے وہ 25 مئی تھا، چاہے وہ 26 نومبر تھا، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ تھا، چاہے وہ کوٹ لکھپت جیل جانے کا معاملہ تھا، تو کسی نے روکا نہیں ہے ان کو، اور نہ ہی سیاسی ریلی نکالنے سے کسی کو روکا جا سکتا ہے، نہ ہی روکا جانا چاہیے. نہیں تو پھر میرے خیال میں اب تو بڑا اچھا موقع ہے خان صاحب کے اوپر کہ وہ ثابت کریں کہ عوام کتنی ہے ان کے ساتھ. کریکٹ، دیر یو آر. وہ جو ہے نا پریشانی اصل میں وہ ہے اس غاب میں چھپنا کہ جی ہمیں دیکھیں جی نکلنے نہیں دے رہے ہیں، یہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے. انہیں الیکشنئرنگ کرنی چاہیے، بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے ان کو اپنے ساتھ لوگ. اور یہ بھی مجھے کوئی ابہام نہیں ہے کہ ان کے کہنے پر لوگ نہیں آئیں گے، یہ میں نے نہ کبھی پہلے مانا ہے نہ میں اب مان رہا ہوں. لوگ ان کے کہنے پہ نکلیں گے باہر، لوگوں کی تنگی نہیں ہے انہیں کہ لوگ نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے. لیکن اگر تو مقصد سیاسی ریلی نکالنا ہے، توڑ پھوڑ کرنا نہیں ہے، پولیس کے گلے پڑنا نہیں ہے، لوگوں کی گاڑیاں توڑنا نہیں ہے. وہ آج مجھے بہت حیرت ہوئی، وہ ہمارے ایک اینکر ہیں وہ بھی آج کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی وہ پولیس کے گلو بٹ، مجھے حیرت ہے ان کو کون سی اینک سے وہ دیکھتے ہیں، ان کی نظر کمزور ہے یا کیا ہے ان کو، کہ ان کو پی ٹی آئی کی گلو بٹڑیاں اور پی ٹی آئی کے گلو بٹ نہیں دکھائی دیتے، جنہوں نے پولیس کی گاڑیاں توڑی، جنہوں نے توڑ پھوڑ کیا سڑکوں کے اوپر. کوئی بات ہے ایسی جس کا ثبوت نہیں ہے؟ انہوں نے کیا کیا جوڈیشل کمپلیکس میں آپ کو نہیں پتا؟ عدالتوں کے کیمرے توڑے، عدالتوں کے گیٹ توڑے، انہوں نے کس کی گاڑیاں نہیں توڑی تھیں. لبرٹی میں جو 2-3 دفعہ مظاہرے ہوئے، آپ کو نہیں یاد کہ وہاں لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ حتیٰ کہ میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بھی. یہ نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب کو کہیں نہ کہیں اپنے ورکر کو لگام دینی ہوگی. اگر انہوں نے پولیٹکس کرنی ہے، اگر انہوں نے الیکشن کیمپین چلانی ہے، کسی کا باپ نہیں روک سکتا ان کو، اور نہ روکنا چاہیے. صحیح. اچھا بخاری صاحب، کل کی جو سب سے افسوسناک خبر تھی وہ زمان پاک کے باہر مرنے والے نوجوان کی ہلاکت تھی.
یقیناً نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت برا ہوا جو بھی ہوا۔ مریم نواز صاحبہ نے تو کہا ہے کہ بالکل تحقیقات جو ہیں وہ ہونی چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کے اوپر پھر کچھ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ جاری کی جا رہی تھیں جو کہ بہت دن پہلے کی تھیں، پھر کچھ چیزوں کو مکس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو میرے خیال میں انہوں نے تو باملہ کہا ہے کہ تحقیقات جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہے وہ ٹھیک؟ یہ علی بلال نامی ایک شخص تھا جو جانا جاتا تھا ذل شاہ کے نام سے۔ کوئی دنیا کا قانون، کوئی دنیا کی روایت، کوئی دنیا کا آرگومنٹ جسٹیفائی نہیں کر سکتا کسی شخص کی جان جانے کو۔ بالکل نہیں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جس انٹرم گورنمنٹ کو صبح سے شام تک دشنام ترازی کی جا رہی ہے، سب سے پہلے محسن نقوی نے اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی اور 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب کی۔ آئی جی صاحب اس کی یعنی کریں گے، آ بھی گئی ہے وہ۔ تو یہ کہنا کہ حکومت نے ایکشن نہیں لیا یا حکومت نے خود یہ کیا ہے، کوئی حکومت اپنے کیے ہوئے عمل کے اوپر اتنی جلدی نہ انکوائری کمیٹی بٹھاتی ہے، نہ اتنی جلدی تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ایک پرائیویٹ کار میں 2 لوگ اس کی باڈی کو چھوڑ کے آئے ہیں ہاسپٹل میں، جس کی کہ تصویریں جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں۔ تو تحقیقات ہونے دیں، جو بھی ذمہ دار ہے، چاہے پولیس ہے، چاہے حکومت ہے، چاہے کوئی سیاسی پارٹی ہے، چاہے کوئی انڈیویجول ہے، اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، کیونکہ انسانی خون، انسانی قتل کی اجازت نہیں دی جا سکتی، چاہے اس کا تعلق اے پارٹی سے ہے، چاہے بی پارٹی سے ہے۔ اور الیکشن کو پرامن بنانے کے لیے اس قسم کے واقعات جو ہیں بڑے خوفناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے مجرم جو بھی ہیں ان کو آپ عبرتناک سزا سے دوچار کریں تاکہ دوبارہ کوئی یہ جرت نہ کرے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ لاشوں کی سیاست جو ہے وہ ہمارے ہاں بہت لیٹ ادوار میں شامل ہوئی ہے۔ یہ لاشوں کی سیاست سے باز رہنا چاہیے، یہ بڑا خوفناک کام ہے۔ اس کی یہ ایک دفعہ اگر شروع ہو جائے تو پھر اس کا کوئی انت نہیں ہے، اس کا کوئی آخر نہیں ہے، پھر یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ لوگ اپنے جوانوں کا خون جو ہے وہ دیکھ کے کراہتے رہتے ہیں، یعنی بین اور کیا کیا ہوتا ہے جس گھر میں لاش جاتی ہے اس کا ذرا حال پوچھ کے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اگر اپنے اوپر بیتے تو پھر ہمیں ذرا زیادہ احساس ہوگا۔ اس لیے وہ ماں باپ جن کے وہ بیٹے ہیں ان کے دل سے پوچھیں جن کی جان چلے۔ تو میرے خیال سے اس عمل کو تو جتنی شدت کے ساتھ کنڈیم کیا جائے وہ بہت یعنی اتنا ہی کم ہے۔ کل کے حالات جو معروضی حالات تھے اس میں تھوڑی سی وضاحت بہت ضروری ہے۔ کل ایک تو عورت مارچ تھا اور آپ کو یاد ہے کہ اس کا ایک باقاعدہ روٹ تھا جس کی پہلے سے پرمیشن ہوئی تھی۔ جب انہوں نے ریلی کا اعلان کیا تو حکومت کے پاس 2 راستے تھے، ایک تو یہ کہ وہ یہ ریلی نہ نکلنے دیں، اور دوسرا یہ کہ اس ریلی کا روٹ بدلا جائے۔ روٹ بدلنے کے لیے غالباً پی ٹی آئی تیار نہیں ہوئی، اور ناصر باغ کے قریب ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہونا تھا، اور وہاں صورتحال کیا رخ اختیار کرتی آپ کچھ اس کے اوپر پریمپٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک بخاری سے میں یہاں پہ لے لوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ کچھ اور اہم باتیں کی، پھر خان صاحب کے اوپر جو کیسز تمام چل رہے ہیں، عدالتوں میں پیشیاں وغیرہ ہو رہی ہیں، کیا فیصلے آ رہے ہیں، اس پر بھی ایک بات کریں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ کوئٹہ کی عدالت نے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ عدالتوں میں ویڈیو لنک پیشی کی درخواست پر سماعت بھی ہوئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست پر حکومت کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ محسن رانجھا پر حملے کا جو کیس ہے اس میں بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ عمران خان کی ضمانت 21 مارچ تک توسیع کر دی گئی ہے، اور عمران خان کی تقریر نشر کرنے پر پابندی کا حکم جو ہے وہ معطل ہو گیا۔ یہ تو وہ کچھ کیسز تھے جو چل رہے ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ نے اس کے اوپر کچھ کامنٹ کیا ہے جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بتانا بھی ضروری ہے۔ وہ یہ کہ عمران خان جو ہیں وہ کورٹ کے لیے بیمار، ریلی کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ عدالت میں جان کا خطرہ ہوتا ہے یا ریلی میں، یہ سوال کیا گیا ہے ویسے ان کی جانب سے۔ میرے خیال میں کافی لاجیکل سوال ہے۔ بخاری صاحب کے عدالت میں وہ کہتے ہیں کہ میری جان کا خطرہ ہے، لیکن ریلی کو لیڈ کرنے کے لیے وہ ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کل کا دن چونکہ خاص دن تھا خواتین کے حوالے سے، اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، مجھے آج اپنی بات دہرانی پڑ رہی ہے۔ ہم ایک ایسی سوسائٹی ہیں جس میں ہم اپنی ماں کے لیے چاند سے ستارے توڑ کے لا سکتے ہیں آسمان سے، ہم اپنی بہن کے لیے غیرت کے نام پہ قتل کر سکتے ہیں، ہم اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر نعمت مہیا کرنا چاہتے ہیں، ہماری بیوی صرف شریف ہے، لیکن ہم نے معاشرے کے طور پر عورت کی عزت کرنا ابھی تک نہیں سیکھا ہے۔ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے، یہ اس ماڈرن دور میں انتہائی گھٹیا بات ہے۔ جب ہم دوسروں کی ماں بیٹی بہن کی عزت کریں گے تو ہماری ماں بیٹی بہن کی بھی عزت ہوگی، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ میں نے بہت شروع میں، تب میں اور آپ پروگرام نہیں کرتے تھے، میں کہیں اور تھا، میں نیشن اخبار میں تھا،
تو اس وقت کہا تھا جب انہوں نے مریم نواز کی تصویروں کے ساتھ قطری شہزادے کو دلہا بنا کے بٹھایا تھا ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز نے، میں نے تب کہا تھا کہ یہ جو آغاز آج آپ کر رہے ہیں یہ بات الٹیمیٹلی آپ کے لیڈر کے گھر تک جائے گی، اور وہ گئی۔ پورے پچھلے اتنے سالوں میں 2011 سے تو فل سٹریم جا رہے ہیں نا خان صاحب، کسی نے ان کی بیٹی کا نام نہیں لیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں صحیح۔ یہ بات اب جا کے اس لیے آئی ہے کہ انہوں نے حدیں کراس کر دی، تو جب دوسرے کی بیٹی پر آپ اسپریشن کاسٹ کریں گے تو آپ کے اپنے گریبان میں بھی ہاتھ ڈلے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو گھٹیا ترین گفتگو تھی خان صاحب کی، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ یہ تھا کہ مجھے کسی نے کلپ بھیجے ہیں ویڈیو کے جس میں بار بار مریم میرا نام لے رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے شوہر ناراض ہو جائیں۔ آپ مجھے بتائیں کسی سینسیبل لیڈر سے، کسی نیشنل سٹیچر کے لیڈر سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ کسی شادی شدہ خاتون کے بارے میں، لیو پالیٹکس اسائیڈ، تو ایک تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ ماں بہن سب کی سانجھی ہوتی ہے، اس کے بارے میں میں مزید کچھ کہوں گا تو بات جو ہے وہ ذرا آگے بڑھ جائے گی۔ دوسری طرف یہ کہ پھر مریم نے بھی خوب اپنی باری لی ہے، باری انہوں نے خوب لی ہے آج۔ انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کو اپنی بیٹی کی عمر کی خواتین پر جملے کسنے ہوتے ہیں تب وہ جوان بن جاتے ہیں، لیکن بعد میں عدالتوں کا سامنا کرتے وقت وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کی عمر بھی اچانک 72 سال ہو جاتی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیس لیتھل کامنٹ ہے جس کا میں نے پہلے حوالہ دیا ہے۔ تو یہ رواج جو ہماری سیاست میں پڑ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گند اچھلنا اور خاص طور سے گھروں تک جانا یہ اچھی روش نہیں ہے، اس روش کو ترک کرنا ہوگا ہر طرف سے۔ میں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ خان صاحب کو جو مخاطب کرتے ہیں نواز شریف صاحب، ہمیشہ عمران خان صاحب کہہ کے کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بالکل سیریسلی بات بتا رہا ہوں، تو اس روایت کو آگے بڑھانا چاہیے۔ کچھ اور مثالیں بھی بخاری صاحب انہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ میرے والد صاحب مجھے کھڑے ہو کے ملتے ہیں، میری والدہ جب بھی کہیں کسی ٹور سے آتی تھیں تو وہ پورچ میں جا کر ملتے تھے یا ایئرپورٹ پر لینے کے لیے جاتے تھے، تو میں نے تو یہ والا یہ اچھی روایات عائشہ ہم کیوں ترک کریں، ہم کیوں نہ اس کو فروغ دیں تاکہ ایک دوسرے کی ماں بہن کی عزت میں اضافے کا باعث بنے، بجائے اس کے کہ اس کی تذلیل ہو۔ اچھا بخاری صاحب، مجھے نہیں پتا کہ وہ اس واقعے میں کتنی حقیقت ہے جو کہ مریم نواز صاحبہ نے بیان کیا ہے کہ ان کو کسی شخص کے حوالے سے جس کا انہوں نے نام لیا، انہوں نے کہا کہ اس شخص نے خان صاحب کو کہا کہ آپ جو ہے وہ اون کریں اور جو ہے وہ معافی مانگیں اور اون کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، اپنی کرسی سے اچھل پڑے، انہوں نے کہا کہ میری تو سیاست ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کا حوالہ دیتے انہوں نے یہ کہا کہ جو اپنی بیٹی کو اون نہیں کرتا وہ قوم کی بیٹیوں کے حقوق کے حفاظت۔ دیکھیں نا، میں نے کہا نا کہ جب آپ ابتدا کر دیتے ہیں تو پھر دوسرے کا راستہ کھول دیتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، جہاں تک عمران خان صاحب کی عدالتوں میں پیشی کا تعلق ہے، جس کے شروع میں آپ نے ذکر کیا اس سیگمنٹ میں، ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ان کے گرد وہ خود بھی کہتے ہیں کہ 70 سے زیادہ کیسز ہیں، بلکہ 74 کہتے ہیں وہ، اور ہر کیس جو ہے اس کی اپنی نوعیت سنگینی کے اعتبار سے بہت گمبھیر ہے۔ ابھی بلوچستان کی پولیس سنا یہاں آئی بیٹھی ہوئی ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے ججز کے بارے میں، فوج کے بارے میں وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے کوئٹہ کی عدالت نے، 3-4 عدالتوں میں پھر ان کی پیشی ہے، 13 تاریخ کو انہوں جانا ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے بھی خان صاحب بڑے خوش فہم ہیں، وہ کہتے ہیں عجیب و غریب نوعیت کے ہیں، عدالت میں جاتے ہی ختم ہو جائیں گے۔ ہاں نہیں، یہ ان کا خیال ہے، یہ ان کو ان کے گرد جو ہواری ہیں ان کے وہ بتاتے ہیں۔ یہ سارے کیسز بہت گمبھیر نوعیت کے ہیں، میں پہلے بھی آپ کے ساتھ اور آپ اور میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ توشہ خانہ از اے ہاربل کیس، فورن فنڈنگ از اے ہاربل کیس، ٹیرین وائٹ از اے ہاربل کیس۔ کس نے کہا یہ کام ہے؟ تو وہ توہین جج عدالت جو ہے، وہ جج والا، جج زیبا والا کیس سیریس کیس ہے۔ اس کے بعد ابھی یہ جو رجسٹر ہوا ہے، جو آپ چڑھ دوڑے ہیں اپنے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر، اس سیریس کیس، یہ ہوا میں اڑ جانے وہ بھی خبر آ گئی ہے کہ اس کو پبلک جو ہے وہ کیا جائے گا، تو وہ بھی اب آپ دیکھ لینا کہ اس میں حکومت کی انٹینشن خان صاحب کو امبیرس کرنا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ چیزیں توشہ خانہ سے بغیر ریگولر پروسیس مکمل کیے لینے کا الزام خان صاحب کی بیگم صاحبہ پر ہے۔ یہ بہت امبیرسنگ بات ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک خاتون جس کو خاتون خانہ کہا جاتا ہے، جو واقعتاً بہت سرفس کے اوپر بہت کچھ نظر نہیں آتی ہیں، اس کے حوالے سے اس طرح کے ریمارکس جب ویب سائٹس پہ پڑے ہوں گے، کیونکہ نام تو لکھا ہوگا نا کس نے لیے ہیں وہ، تو یہ میرے خیال سے ان حدوں کو نہیں جانا چاہیے۔ سیاست کو سیاست کے طور پہ کھیلیں، وہی میرے خیال سے بہتر ہے۔ یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ وہ تاثر آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ایک تاثر ہو رہا ہے کہ جی عدالتیں شاید خان صاحب کے حق میں فیصلے کرتی ہیں۔
اس کی مثالیں دینے بیٹھے اگر آپ تو درجنوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی. یہ ابھی ان کی تقریر کے اوپر پابندی لگائی تھی پیمرا نے کہ لائیو نہ دکھائی جائے, ریکارڈڈ بھی نہ دکھائی جائے, اس لیے کہ اس سے پہلے جو زبان وہ استعمال کر رہے تھے ججز کے بارے میں, فوج کے بارے میں اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, وہ نہیں دکھائی جانی چاہیے. کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں, لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اٹھا کے وہ پھینکا اس کا. اسی طرح بے پناہ کیسز ہیں جس کے اندر ان کو ریلیف مل رہا ہے. آج تک وہ کسی سیریس مقدمے میں نہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے ہیں, نہ وہ کسی ہائی کورٹ میں گئے ہیں, نہ وہ کسی سپریم کورٹ میں گئے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اپیرنٹلی نظر آتا ہے, یا یوں کہیے کہ ان کے مخالفین یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ عدالتوں کے لاڈلے ہیں. بالکل, اور اس کے بارے میں آپ نے یہ بھی کہا کہ ختم ہونا چاہیے تاثر. اس کے بعد ایک اور حوالہ کہ ثاقب نثار صاحب کی زبانی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عدالتوں کے لاڈلے تھے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے مکمل طور پر انہیں صادق اور امین, یہ پارشل صادق اور امین کیا ہوتا ہے یہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا, میں کوشش کر رہا ہوں سمجھنے کی اس کو. صحیح ہے. اچھا بخاری صاحب, ایک ٹائم چونکہ ختم ہونے والا ہے, کاف لیگ کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ, چودھری سرور صاحب نے شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے مسلم لیگ کاف میں. کیا پرویز الہی صاحب کی جگہ پر تشریف لا؟ ہاں, میرے خیال سے بالکل آپ کی اسیسمنٹ ٹھیک ہے. وہ اگر جوائن کریں گے تو یقینی طور پہ, چونکہ چودھری شہزاد صاحب بہت زیادہ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, مطلب عمر کا بھی تقاضا ہے, ان کی تھوڑی سی ان کی بیماری کا مسئلہ بھی ہے, تو ہی نیڈز این ایکٹیو پرسن. اور چودھری سرور یقینی طور پہ ابھی تک کلین ٹریک ریکارڈ کے ساتھ مطلب ہے ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں. ان کی اپنی کانسٹیچوئنسی بھی ہے تانیہ والا میں, اگر آپ جائیں جہاں سے ان کے ایک دوست جو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح چوائس ہے چودھری سرور صاحب. ہاں, میرے خیال سے ہی از اے پولیٹیشین, he is a politician with very clear mind and he believes in people's service. کیونکہ چودھری پرویز الہی کی جگہ لینا کوئی آسان بات نہیں ہے. ہاں نہیں, آسان بات بالکل نہیں ہے, but I think ارشاد صاحب is going to make this choice. This is an excellent choice. اوکے, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ بخاری صاحب. پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ جی آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.